अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 3 हिजरी में पोत, शराब और जुआ इन दोनों को हराम करार दे दिया गया था और ये भी बता दिया था कि विरासत में किस तरह से हिस्से होंगे और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। 3 हिजरी में बहुत सारी चीज़ों पर अल्लाह ताला ने कानून बना दिए थे। सूरह बकरा की आयत 221 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना जब तक वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लोंडी मुशरिक शरीफ ज़ादी से बेहतर है। मुशरिक से निकाह हराम करार दे दिया गया। वो इंसान जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे, मुश्किल में गैब में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारे, अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करे या अल्लाह ताला की सिफात के साथ किसी और को शरीक करे, इनसे शादी हराम है। ना मुसलमान मर्द मुशरिक औरत से शादी कर सकता है, ना मुसलमान औरत मुशरिक मर्द से शादी कर सकती है। हिजरत के चौथे साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक और खुशी का इजाफा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक और नवासे की पैदाइश हुई, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु। इससे पहले 3 हिजरी में पहले नवासे हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई थी। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु में तकरीबन 1 साल का फर्क था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 2 नवासे नहीं थे, एक और नवासा भी था जिनका नाम अब्दुल्ला इब्नु उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु था, लेकिन इनका बहुत छोटी उम्र में 55 में ही इंतकाल हो गया था। हमने हिजरत वाली वीडियो में अबू सलमा का जिक्र किया था, जो कि मदीना हिजरत करने वाले सबसे पहले सहाबी थे। इनकी बीवी को इनसे छीन लिया गया था और उनके बेटे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी बीवी से भी छीन लिया गया था। अबू सलमा, उम्मू सलमा और सलमा अलग अलग जुदा हो गए थे। इन मियाँ बीवी में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। इनकी जुदाई में उम्मू सलमा की हालत ख़राब हो गई थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनके घर वालों को इन पे तरस आया और इन्हें छोड़ दिया। फिर उम्मू सलमा ने अपना बेटा लिया और ये भी मदीना हिजरत करके अपने शौहर अबू सलमा के पास आ गई थी। उम्मू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम हिंद बिन्त अबी उमैया था। एक पॉइंट पर जाके अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु यानी इनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उनके इंतकाल से पहले इन दोनों में खूबसूरत कन्वर्सेशन हुई थी। जितनी इन दोनों में मोहब्बत थी, उम्मू सलमा ने अबू सलमा से कहा कि है अबू सलमा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने सुना है कि जन्नत में इंसान अपने दुनिया वाले स्पाउस के साथ होगा, इसलिए मुझे आपका साथ जन्नत में भी चाहिए। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। वैसे भी आप जैसा कोई और है ही नहीं। आप जैसा ईमानदार, मोहब्बत करने वाला, ईमान रखने वाला, ऑनर और डिग्निटी वाला कोई और हो ही नहीं सकता। जिस पर अबू सलमा ने दुआ की कि या अल्लाह, मेरे जाने के बाद उम्मू सलमा को मुझसे भी ज़्यादा अच्छा शौहर अता करना। हिस्ट्री की बुक्स में आता है कि अबू सलमा के इंतकाल के बाद, इद्दत पूरी होने के बाद, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना प्रपोजल उम्मू सलमा के लिए भेजा, लेकिन उम्मू सलमा ने बहुत पोलाइटली इनकार कर दिया और यही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी हुआ था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के प्रपोजल के लिए भी उम्मू सलमा ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्रपोजल उम्मू सलमा के लिए भेजा। उम्मू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा थीं और उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थीं। और फिर भला रसूलुल्लाह का प्रपोजल कौन है जो कबूल ना करे। ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले उम्मू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्लियरली बता दिया था कि वो उम्र में रसूलुल्लाह से बड़ी हैं। उम्मू सलमा उन सहाबियात में से थी जिन्होंने दीन के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। कौन सी मुश्किल थी जो इन्होंने नहीं झेली, लेकिन इन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा। इनका मर्तबा मुसलमान मर्द औरतों में बहुत ज़्यादा था। ये बहुत रिस्पेक्टेबल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि इनको अकेला छोड़ दिया जाए। और इस तरह से उम्मू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और यूँ वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। हिजरत के चौथे साल सफ़र के महीने में मुश्किलात फिर से शुरू हो गई। इससे पहले मुख्तलिफ लोग छोटे छोटे टोलों में आके मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की आर्मी बना के भेजते थे। वो इन टोलों से लड़ के उन्हें बाहर से ही शिकस्त दे के आते थे। लेकिन इस बार कुछ लोग मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि इनके साथ कुछ सहाबा को भेजा जाए ताकि वो इन लोगों को कुरान सिखाएं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा को इनके साथ भेज दिया। इन सहाबा में आसिम इब्नु साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनको रजिया के इलाके में भेजा गया। जो लोग मदीना सहाबा को अपने साथ लेने आए थे वो लोग अबल और अलकीरा के इलाके से थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा को इनके साथ भेजा तो रास्ते में जाते हुए इन लोगों की नीयत बदल गई और इन्होंने इन सहाबा को शहीद कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा जुल्म था और तबाही की तरफ उठने वाला कदम था। इसी तरह नज्द के इलाके के लोगों ने, जिनका लीडर आमिर इब्नु मालिक था,
یہ نجد سے مدینہ آیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے صحابہ کو نجد میرے ساتھ بھیج دیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ نجد کے لوگ میرے صحابہ کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اس نے کہا کہ میری گارنٹی ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت آدمی کی زبان اس کی گارنٹی کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ 70 قاری بھیج دیے، وہ قاری جو قرآن کی قرات بہت زبردست کرتے تھے اور انہیں قرآن بہت اچھے سے آتا تھا۔ ان 70 صحابہ کے ساتھ یہ آدمی جب بئر معونہ کے مقام پر پہنچا جہاں پر معونہ کا کنواں تھا، اس جگہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اس گروپ نے ارحام بن ملام رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر بنی عامر کے لیڈر کی طرف بھیجا جس کا نام عامر ابن طفیل تھا۔ جب یہ خط اس آدمی کے پاس پہنچا، اس خط کو پڑھے بغیر صرف یہ جان کے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے اور اس کو لے کے آنے والا بھی مسلمان ہے، اس نے ارحام بن ملام رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ آپ کے پاس جب کوئی ایمبیسیڈر آتا ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کرتے۔ ایمبیسیڈر کوئی پیغام لے کر آتا ہے، چاہے تو پیغام کو قبول کرو یا ریجیکٹ کر دو، لیکن اس طرح سے قتل کر دینا صرف اس بیس پہ کہ وہ مسلمان ہے بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کے گھر ڈاکیا خط لے کر آئے اور آپ اس ڈاکیے کو قتل کر دو اس لیے کیونکہ آپ کو خط پسند نہیں آیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو عامر ابن طفیل نے بنو عامر اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کے ایمبیسیڈر کو قتل کر دیا تو مسلمان بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ تو اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ میرے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، لیکن قبیلے نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی گارنٹی عامر ابن مالک نے دی ہے، اس کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف تمہارے کسی کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ جب اپنے قبیلے نے انکار کر دیا تو یہ آدمی آس پاس کے قبیلوں کے پاس مدد لینے گیا۔ کچھ قبیلے اس کے ساتھ مل گئے تھے، یہ قبیلے رائیل، لقان اور اسیہ تھے۔ یہ 3 قبیلے اس کے ساتھ ملے۔ جب 70 صحابہ یہاں پہنچے تو ان سب نے مل کر ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا، سوائے ایک دو کے۔ جو صحابہ بچ گئے تھے انہوں نے شہید صحابہ کے بیچ میں لیٹ کے خود کو مردہ ثابت کیا تھا اور اس طرح سے ان کی جان بچ گئی۔ یہ افسوسناک خبر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو وہ بہت افسردہ ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ رسول اللہ نے ان سب شہید صحابہ کے لیے دعا کی اور قنوت نازلہ بھی پڑھی۔ نریشنز میں آتا ہے کہ قریب 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن طفیل اور ان سب کے خلاف دعا کی جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ مدینہ میں ہم جانتے ہیں بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ مدینہ کے باہر بنو نذیر ایک اور قبیلہ تھا جو یہودیوں کا تھا، اور یہ قبیلہ سلول منافق کا ساتھی تھا۔ جب مسلمانوں کو احد میں نقصان ہوا تھا تو یہ قبیلہ بہت خوش تھا، اور جب بدر میں مسلمان جیتے تھے تو ان پر دکھ کے بادل چھا گئے تھے۔ مسلمانوں پر آنے والی مشکل کو یہ انجوائے کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے لیے فتنہ کھڑا کرتے رہتے تھے اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تھے۔ بنو نذیر بس اس انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع آئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے پلان بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے سے ایک ایسی جگہ پر بٹھایا جس کے اوپر سے اونچائی سے ایک بھاری بڑا پتھر پھینکا جاتا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جاتا، پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس پلان کی خبر دے دی اور رنگے ہاتھوں وہ ایکسپوز ہو گئے۔ رسول اللہ نے پھر ان لوگوں کے پاس محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بنو نذیر سے کہا کہ تم لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے، رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے اپنے لوگوں کو لو اور یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ انہیں کچھ دنوں کا وقت دیا گیا اور یہ لوگ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں ایک منافق ان کے پاس آیا جو کہ بنو نذیر کا حمایتی تھا۔ یہ منافق کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ پھر کیا ہوا یہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنو نذیر کو ایکسپوز کیا اور پھر اب منافقوں کو بھی، جو اوپر سے تو مسلمان بنتے ہیں لیکن اصل میں یہ یہودیوں کے ساتھی تھے اور ان کے ساتھ مل کے اپنی ہی نبی کے خلاف جنگ کرنے کو بھی تیار تھے۔ لیکن یہ بھی ان منافقوں کا جھوٹ تھا، یہ نہ مسلمانوں کے سگے تھے نہ یہودیوں کے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ مگر منافقوں کے جھوٹے وعدے سن کے بنو نذیر نے ہمت پکڑی اور بجائے اس کے کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے، انہوں نے اپنے قبیلے کے اطراف ایک قلعہ بنا لیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے،
اور یہ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر رسول اللہ کو پہنچائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرمی بنا کے خود آئے اور 6 راتوں تک بنو نذیر کو گھیرے میں لیے رکھا تھا۔ یہ دیکھ کے بنو نذیر میں ڈر بیٹھ گیا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا تھا۔ ایسا کون سا ڈر تھا جو 6 دنوں میں ان کے دلوں میں بیٹھا تھا؟ ان کو بنو قینقاع یاد آ گیا۔ بنو قینقاع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتوں سے کچھ اوپر گھیرے میں لیے رکھا تھا اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ یہ لوگ سلول کا انتظار کرتے رہے، لیکن انہوں نے جان لیا تھا کہ سلول جھوٹا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ تو بنو نذیر نے سوچا کہ اب صلح کر لی جائے اور امن قائم ہو جائے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے خاموشی سے چلے جائیں، ہم بھی یہاں سے یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بنو نذیر ویسے بھی وہاں سے نہیں تھا، یہ لوگ تو آئے ہی بدروعات اور شام سے تھے، اور اس واقعے کے بعد یہ لوگ واپس وہیں چلے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، سورہ حشر آئی۔ سورہ حشر آئی ہی بنو نذیر کے لیے تھی۔ اب ہم جب سورہ حشر پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا کہ سورت کا کانٹیکسٹ کیا تھا۔ بنو نذیر کے لوگوں کو ایک اونٹ لے جانے کی اجازت ملی، اور اتنا سامان جتنا کہ ایک اونٹ پر آ سکے۔ جانے سے پہلے بنو نذیر نے بہت عجیب حرکت کی۔ ان کے دلوں میں جو بغض تھا وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹنا شروع کر دیا، انہیں ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، توڑ پھوڑ کر دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد مسلمان وہاں پہ آ کے رہیں۔ اس لیے انہوں نے خود اپنی پراپرٹیز کو ڈیمیج کر دیا، اور اس بات کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھر کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھ رکھنے والوں۔ اس طرح سے بنو نذیر وہاں سے چلے گئے اور اپنا سامان اور بہت دولت وہیں چھوڑ گئے۔ یہ مال غنیمت مسلمانوں کو بغیر جنگ کے مل گیا تھا۔ انہوں نے صرف انہیں گھیرے میں لیا تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، منافقوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے ان کا چھوڑا ہوا سامان مسلمانوں کی ملکیت تھا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ بنو نذیر میں سے 2 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان دونوں کو یہاں رکنے کی اجازت مل گئی تھی اور باقی سب چلے گئے تھے۔ یہ دونوں بہت اچھے صحابہ ثابت ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد شعبان کے مہینے میں کچھ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے بعد جب ابو سفیان جانے لگا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلے سال اسی تاریخ کو ہم بدر کے مقام پر ملیں گے۔ تو رسول اللہ نے آرمی کو تیار کیا۔ کچھ نریشنز کے مطابق یہ آرمی 1500 صحابہ کی تھی، ان میں 60 گھڑ سوار تھے۔ یہ آرمی بدر کی طرف بڑھنا شروع ہوئی کیونکہ وقت اور جگہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا۔ دوسری طرف مشرکین میں سے ابو سفیان نے 2000 کی آرمی تیار کی اور اس نے بھی بدر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ابو سفیان نے ایک آدمی ہائر کیا جس کا نام نعیم بن مسعود الجشعی تھا۔ اس آدمی کو ابو سفیان نے کہا کہ مدینہ جاؤ، وہاں سے مسلمان لڑائی کے لیے نکل رہے ہوں گے، انہیں بتا دو کہ مکہ سے ہم لوگ بہت بڑی طاقتور آرمی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ آدمی مدینہ پہنچا اور رسول اللہ سے ملا اور بتایا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑی فوج لے کر یہاں آ رہا ہے تاکہ یہاں سب کا خاتمہ کر دے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے ان سے ڈرو، تو یہ سن کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب یہ آدمی آیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ابو سفیان کی آرمی بہت بڑی ہے تو ڈرنے کی بجائے مسلمانوں کا حوصلہ اور ایمان مزید بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سٹیٹمنٹ بہت پاورفل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ریپیٹ کی آج جب نعیم ابن مسعود انہیں ڈرانے آیا تھا۔ اور یہ دعا آج کتنے ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے جب کسی کو بری خبر ملتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے تو ہم یہی دعا پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن ایک تلخ ریالٹی یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بری خبر ملتی ہے تو ان کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، گندے الفاظ نکلتے ہیں۔ ہمیں اپنی زبانوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہی زبانوں سے ہم اچھے اور برے وقت میں سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں
اور اسی کی تسبیح بیان کریں۔ خیر یہ خبر ملنے کے بعد بھی رسول اللہ اپنی آرمی لے کر بدر پہنچے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی مشرک موجود نہیں تھا، وہاں کوئی آرمی نہیں تھی، وہاں کوئی جنگ کے لیے نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا تھا ابو سفیان کی آرمی کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے خود ہی نمٹ لیا تھا۔ ابو سفیان 2000 کی آرمی لے کر جب بدر سے پہلے ایک مقام پر پہنچا تو رکا اور مڑ کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس سال کیونکہ خشک سالی بہت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جانور جنگ میں صحیح سے پرفارم کر پائیں گے، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، اس دوران جنگ لڑنا ٹھیک نہیں، ابھی ہم واپس چلتے ہیں اور یہ جنگ ہم اگلے سال کر لیں گے۔ اور اس طرح مشرک جنگ میں آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے اور واپس مکہ چلے گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت 174 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ آیا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مسلمان اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہوئے جنگ کے میدان میں پہنچے، لیکن اللہ نے ان پر اپنا فضل کر دیا اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، انہیں جنگ لڑنی ہی نہ پڑی۔ یہ تھا نتیجہ اور پھل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اس جنگ کو جو کہ واقعہ ہوئی تھی۔ جنگ جو اصل میں ہوئی تھی وہ تو ایک بات ہے، لیکن اس جنگ کے ارد گرد ہونے والے واقعات بھی بہت ضروری ہیں کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ وہ اسلام کی ہسٹری میں بہت ضروری ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بنو مستلق کا قبیلہ تھا، یہ وہی قبیلہ تھا جس نے غزوہ احد میں قریش کے ساتھ مل کے حصہ لیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ ہوئے معاہدے کو توڑا تھا۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں نے اس غداری کا بدلہ لینا ہی لینا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبیلہ مکہ کے راستے میں پڑتا تھا اور جب بھی کوئی قافلہ یہاں سے گزر کے مکہ جاتا تھا تو یہ قبیلہ اس کو تنگ کرتا تھا اور مشکلیں پیدا کرتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ بنو مستلق اندر ہی اندر ایک آرمی تیار کر رہا تھا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو انفارم کر دیا تھا۔ بنو مستلق نے ایک آدمی کو جاسوس بنا کے مدینہ بھیجا تاکہ اندر کی خبریں لا سکے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی آرمی تیار کر لی تھی جس میں 700 صحابہ شامل تھے، 30 گھڑ سوار تھے۔ اس آرمی میں صحابیات بھی شامل تھیں اور کچھ امہات المؤمنین بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ انہیں جب بھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ سفر پر جانا ہوتا تھا تو قرہ نکالا جاتا تھا، ایک جگہ پہ ساری امہات المؤمنین کے نام لکھ کے پرچیاں ڈالی جاتی تھیں اور جس کا نام ہوتا تھا وہ ام المؤمنین رسول اللہ کے ساتھ اس سفر پر چلی جاتی تھیں۔ اور نریشنز میں آتا ہے کہ اس جنگ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی۔ کچھ نریشنز میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی نریشن ٹھیک ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں یقیناً سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ بنو مستلق کا یہ جاسوس مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا اور اس سے جب سوال کیے گئے اور یقین ہو گیا کہ واقعی میں جاسوس ہے تو اس کو مار دیا گیا، فوراً ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ پہلی بار منافقوں کی جماعت نکل آئی اور نکل کے سامنے آ گئی۔ ان میں کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس کو آخر ہوا کیا تھا جو ایک دم سے منافقوں کی جماعت کو لے آیا تھا؟ یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ جنگیں جیتی جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیں تو شاید ہمیں بھی پیسہ اور دولت مل جائے۔ ایک جگہ تھی جس کا نام المسیریہ تھا۔ حارث ابن ابی درار کی آرمی جو کہ بنو مستلق کا لیڈر تھا، یہ اپنی آرمی کو لے کے المسیرہ کے مقام پر آیا اور اس جگہ مسلمانوں اور ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ جنگ کی شروعات تیروں سے ہوئی تھی اور یہ تیر پھینکنے کا سلسلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ کچھ ہی دیر میں مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا، زیادہ تر کفار کو مار دیا گیا تھا۔ مسلمانوں میں جانی نقصان نہیں اٹھایا تھا، کچھ کافر مارے گئے تھے، کچھ واپس بھاگ گئے تھے اور بہت سو کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ ان قیدیوں میں کفار کی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کفار اپنے ساتھ بہت زیادہ اونٹ اور بھیڑیں بھی لے کے آئے تھے جو کہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن آج یہ وقت ہے کہ وہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مٹ گئے تھے اور جو بچ گئے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اس جنگ کے قیدیوں کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں رسول اللہ نے مختلف صحابہ کو مختلف قیدیوں کی ذمہ داری دے دی تھی، جیسے کسی ایک صحابہ کو قیدیوں کے ایک گروپ کی ذمہ داری ملی، دوسرے صحابہ کو دوسرے گروپ کی۔ اس طرح سے یہ قیدی تقسیم ہو کے مختلف صحابہ کے پاس تھے۔ ان قیدیوں میں سے ایک حارث ابن ابی درار جو کہ مستلق قبیلے کا لیڈر تھا، اس کی ایک بیٹی بھی شامل تھی۔ یہ آدمی خود بھاگ گیا تھا لیکن اس کی بیٹی وہاں رہ گئی تھی۔
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش کی۔ یہ چھوٹی بچی نہیں تھی، یہ خاتون تھی، اس کو ملنے کی اجازت مل گئی، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس قبیلے کے لیڈر کی بیٹی ہوں، میں اپنی آزادی خریدنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کوئی رقم ادا کر کے میں آزاد ہو جاؤں۔ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ حارث ابن ابی درار کو جب پتا چلا کہ اس کی بیٹی قید میں ہے تو وہ خود بہت سارے اونٹ لے کے مدینہ آیا تاکہ ان کو دے کے وہ اپنی بیٹی چھڑوا کے لے جا سکے۔ جب وہ مدینہ آ رہا تھا تو راستے میں اس نے سوچا کہ ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ان کو میں یہی راستے میں صحرا میں کہیں باندھ دیتا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تو ان اونٹوں کو لیتا جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں اونٹ لے کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ دے کے میں اپنی بیٹی یہاں سے لے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان 2 اونٹوں کے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا جو کہ تم مدینہ سے باہر صحرا میں باندھ کے آئے ہو۔ یہ سن کے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس بات کا علم رسول اللہ کو کیسے ہو سکتا ہے، میں نے جو کیا وہ میں نے تنہائی میں کیا، کوئی مخبر بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ اس بات نے ان کا دل نرم کر دیا اور حارث ابن ابی درار رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر ان کی بیٹی کو چھوڑ دیا گیا اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ ان کا نام جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور اس طرح سے یہ ام المومنین بن گئی تھی۔ اس نکاح سے ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوا۔ جب جویریہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا تو مسلمانوں میں یہ بات ہونے لگی کہ بنو مستلق کے قیدی تو اب ہمارے ان لاز ہیں، اب تو رشتہ داری ہو گئی ہے ان سے، اس لیے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور رہا ہونے کے بعد اس حسن سلوک کو دیکھنے کے بعد پورے کے پورے قبیلے نے بنو مستلق نے اسلام قبول کر لیا تھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ان سے سلوک بہترین تھا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ شادی کی تھی، یہ نکاح کا فیصلہ بہت حکمت سے بھرپور تھا۔ جویریہ رضی اللہ عنہا بہت عبادت گزار تھی، وہ گھنٹوں مصلی پر بیٹھ کے عبادت کرتی تھی۔ ایک حدیث ہے جو جویریہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ ایک بار میں مصلی پر تھی اور عبادت کر رہی تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے فجر کی نماز کے لیے، اور جب وہ واپس آئے تو سورج باہر نکل چکا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں وہیں بیٹھی ہوئی تسبیح کر رہی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم تب سے یہیں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا ہاں جی، میں تب سے یہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 ایسے الفاظ سکھاؤں گا جن کو 3 دفعہ ریپیٹ کرنے سے تمہیں اس سے زیادہ اجر ملے گا جتنا تم تب سے یہاں بیٹھ کے ذکر کرتی رہی ہو۔ اگر ان 4 الفاظ کو میزان میں ایک اسکیل پر رکھا جائے گا تو وہ اس ذکر سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ 4 الفاظ کیا ہیں؟ آئیے ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ ہیں وہ 4 الفاظ۔ اس ویڈیو کو یہیں روکیں اور ان الفاظ کو 3 بار پڑھ لیں تاکہ ہماری نیکیوں کے میزان میں وزن بڑھ جائے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ منافقین نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ جو فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے اس کا حصہ ان کو بھی مل جائے، تو ان منافقوں نے راستے میں پھر سے ایسے ایشوز کریٹ کر دیے۔ ہوا یہ تھا کہ آرمی میں ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان کسی بات کو لے کے بحث ہو گئی۔ یہ بحث لڑائی میں تبدیل ہو گئی، اس حد تک کہ مہاجر صحابی نے مہاجروں کو اکٹھا کر لیا اور انصاری صحابی نے انصاریوں کو اکٹھا کیا۔ وہ 2 گروپس بن گئے جن کی آپس میں لڑائی ہونی تھی۔ یہ لڑائی اور یہ ہیٹڈ سچویشن دیکھ کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ انصاریوں اور مہاجروں کے درمیان لڑائی ہو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلے۔ جب ان صحابہ نے اپنے اپنے لوگوں کو آوازیں دے کے اکٹھا کیا تو یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی۔ وہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ الفاظ کہنے بند کرو، یہ الفاظ خراب ہیں، اس کا مطلب کہ مسلمان قبیلوں کے سسٹم پر یقین نہیں رکھتے اور ہم ریسسٹ نہیں ہیں۔ کوئی مسلمان ایک قبیلے میں ہونے کی وجہ سے مختلف قبیلے والے سے نہیں لڑ سکتا، اور نہ ہی وہ یہ تفریق کرے گا کہ میرا قبیلہ تمہارے قبیلے سے بہتر ہے۔ مسلمان ایک ہیں، چاہے کسی بھی قبیلے سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں۔ کوئی ملک، کوئی قبیلہ دوسرے ملک، دوسرے قبیلے سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے سب سے زیادہ اعمال اچھے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ اور اسلام کی ٹیچنگز۔ فلسطین، سیریا، یمن، چائنا، یوگر، مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم، کشمیر میں پستے ہوئے مسلمان، ہر ایک مسلمان کا مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو بچائیں، ان کی حفاظت کریں، انہیں مشکل سے نکالیں، کیونکہ ہم ملکوں کی بیس پر تفریق نہیں کر سکتے کہ ہم تو پاکستانی مسلمان ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے یوگر مسلمانوں کے ساتھ، ہم ان کو کیوں بچائیں، ان کی حفاظت ہم کیوں کریں، انہیں مشکل سے ہم کیوں نکالیں؟ بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے لڑائی ختم ہو گئی اور مس انڈرسٹینڈنگ کو فوراً سلجھا دیا گیا۔
یہ دیکھ کے سلول کو غصہ آیا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی ہو۔ سلول اپنے منافقین کے گروپس کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تم ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو مکہ سے یہاں لے کے آئے ہو، ان کو گھروں میں جگہ دی، ان کو کپڑے دیے، کھانا دیا، اور تم دیکھنا کہ ایک دن یہی لوگ تم سے لڑائی کریں گے۔ یہ اپنے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، دلوں میں نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ تم لوگ دیکھنا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو جو زیادہ پاورفل ہوگا وہ کمزور کو مار کے باہر کر دے گا، اور جو اونچے ہیں وہ نیچوں کو نکال دیں گے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ سلول نے یہاں خود کو عزت والا اور مسلمانوں کو رسول اللہ کو ذلیل کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کے یہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، نعوذ باللہ، اللہم صلی علی محمد۔ جب سلول کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو یہ الفاظ ایک چھوٹی عمر کے صحابی نے سن لیا، ان کا نام زید ابن الارقم رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے یہ بات سلول کے منہ سے سنی۔ سلول اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ مہاجرین کو پیسے دینا بند کر دو، تب تک ان کو پیسے نہ دو جب تک کہ رسول اللہ کی بات سننا بند نہیں کر دیتے۔ جب یہ ہماری بات سنیں گے تو ہم ان کو پیسے دیں گے، ان کو خرچہ دیں گے، جب میں ان کا باس ہو جاؤں گا تو ان کی مدد بھی کریں گے۔ اس کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ایکسپوز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ اب یہ والی باتیں سننے کے بعد زید ابن الارقم رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو میں نے یہ کہتے سنا ہے۔ چاچا نے جا کے یہ بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ سلول اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلول کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ سب کہا ہے؟ سلول نے اللہ کی قسم کھا لی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ سن کے رسول اللہ نے زید ابن الارقم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا ایسا سنا تھا؟ انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں نے یہ سنا تھا۔ اب یہاں پر کلیش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے دو لوگوں کی بات آپس میں تضاد کر رہی تھی۔ باقی صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید زید بن الارقم رضی اللہ عنہ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، شاید انہوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ رسول اللہ نے بھی اس بات سے اگری کیا کہ شاید سلول کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، اس نے کچھ اور کہا ہوگا اور زید نے کچھ اور سمجھ لیا ہوگا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، قرآن کی آیات نازل ہوئی، ایک پوری کی پوری سورت نازل ہوئی، سورہ منافقون۔ اب اگر جا کے ہم اس سورہ منافقون پڑھیں گے تو ہمیں بہتر سمجھ آئے گا، کیونکہ اب ہمیں سورت کا کانٹیکسٹ پتہ چل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ایکسپوز کر دیا تھا۔ پہلی آیات میں فرمایا، اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ بات کی آیات جو ہم نے منشن کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سلول نے واقعی الفاظ کہے ہیں اور کہا تھا کہ عزت والے ذلیل کو باہر نکال کریں گے، اور ان لوگوں کو تب تک پیسے نہ دو جب تک کہ ہمارے تابع نہیں ہو جاتے۔ اور اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ہمیں ہماری دولت سے پیار ہوتا ہے اور اپنی فیملی ممبر سے بھی ہم ان کا خیال بھی ہمیں رکھتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے اور اولاد کی خاطر کوئی ایسے کام نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، جسے اللہ نے روکا ہو، اپنے دین کے لیمٹس کو کراس نہ کرنا۔ اسید ابن حدیر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ سلول یہ باتیں واقعی کی ہیں اور مسلمانوں کی آرمی اس وقت شدید گرمی میں فوراً ہی مدینہ پہنچنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، کہیں پہ مسلمانوں کی آرمی پڑاؤ نہیں ڈال رہی تھی، آرمی رک نہیں رہی تھی، ریسٹ نہیں کر رہی تھی، بس مسلسل چلے جا رہی تھی تاکہ جلدی سے جلدی مدینہ پہنچا جائے، تو یہ رسول اللہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر ہم نے جنگ والی جگہ پر پڑاؤ کیوں نہیں ڈالا، ہم وہاں سے ایک دم سے نکل کیوں آئے؟ کیونکہ نارملی جنگ کے بعد مسلمان وہاں پہ اسی مقام پر کچھ دن رکتے ہیں۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کہیں ریسٹ لیا جائے، رکا جائے۔ اس بات کا ذکر آرمی میں ہونے لگے اور ہر کوئی اس بات کو ڈسکس کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا ہے؟ اسید ابن حدیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ عزت والے ہیں اور عبداللہ ابن ابی ذلیل ہے۔ یہ صحابہ کرام کا پیشن تھا، رسول اللہ کے لیے محبت تھی کہ وہ ایسی کوئی بات سنتے تھے تو تڑپ اٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت سیریس واقعہ پیش آیا تھا، اس کو ہم آدھا یہاں ڈسکس کریں گے اور آدھا اگلی ویڈیو میں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رسول اللہ کے ساتھ تھیں،
اس ٹائم پر اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جاتا تھا جس کو ہودج کہتے تھے۔ یہ ایک سیٹ ہوتی ہے جس کے اطراف کپڑے کا پردہ ہوتا ہے، یہ خواتین کے لیے ہوتا تھا تاکہ عورتیں با پردہ رہ کے سفر کر سکیں۔ ایک تو دھوپ سے بچاؤ بھی ہو جاتا تھا اور پرائیویسی بھی رہتی تھی۔ اونٹ کو بٹھایا جاتا تھا اور سیٹ کو اٹھا کے اونٹ سے اتار کے زمین پہ رکھا جاتا تھا، نیچے رکھ کے مرد حضرات وہاں سے چلے جاتے تھے اور اندر بیٹھی خاتون پھر باہر نکلتی تھی، اور ایسے ہی واپس خاتون اس ٹینٹ میں بیٹھتی تھی۔ مرد حضرات آتے تھے، ٹینٹ کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے، اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا اور اس طرح سفر پھر سے شروع ہو جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جب ہم اس سفر میں تھے اور میں باہر تھی تو میرا نیکلیس، ایک ہار کھو گیا تھا، میں اس کی تلاش کرنے لگ گئی تھی۔ اتنی دیر میں باقی آرمی آگے نکل گئی، ان کو لگا کہ شاید میں ٹینٹ میں بیٹھی ہوں تو انہوں نے وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھا اور وہ آگے روانہ ہو گئے، جبکہ میں اپنے نیکلیس کی تلاش میں تھی۔ اس وقت میں کم عمر تھی، میرا ویٹ زیادہ نہیں تھا، ورنہ ان کو علم ہو جاتا کہ ہودج خالی ہے، اس میں کوئی موجود نہیں ہے۔ جب میں واپس وہاں آئی جہاں ہودج موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے لوگ جا چکے ہیں۔ میں شاکڈ ہو گئی۔ اس وقت میں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، میں کالے میں ہی کورڈ تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں وہاں کچھ دیر رکی رہی، اس امید سے کہ شاید وہ لوگ ریئلائز کریں کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں اور وہ مجھے واپس لینے آئے۔ اسی دوران انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ جب میں سو گئی تو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جو وہاں سے بعد میں گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ کالے رنگ کی چیز زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ چلتے چلتے رکے، جیسے ہی وہ رکے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھی تو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے منہ سے الفاظ نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے صرف یہی الفاظ کہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کچھ نہیں پوچھا، کوئی سلام دعا نہیں ہوئی، کوئی حال چال نہیں پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اونٹ میرے قریب لائے، اونٹ کو بٹھایا، میں اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ آگے آگے چلتے ہوئے سفر کرنے لگے، اور اس طرح سے ہم مدینہ پہنچ گئے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے دیکھا اور اس کو ایک موقع مل گیا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائی جا سکتی ہے اور افواہوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ افواہ چھوڑی کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ گناہ ہوا ہے۔ اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین پر تہمت لگائی، بہتان لگایا، اعوذ باللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ عورتوں میں سب سے پاکیزہ ترین عورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، مومنوں کی ماں تھی، اور جن صحابی کا نام اس تہمت میں لیا جا رہا تھا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، وہ خود بہت اچھے انسان تھے، اچھے کردار کے مالک تھے۔ ان صحابی کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی نازیبہ بات نہیں سنی تھی۔ اس صفوان نے مدینہ کے لوگوں میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں تھا، لوگوں نے اس افواہ کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اب اس پوائنٹ پر مدینہ کے لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ پہلا گروپ وہ تھا جس نے افواہ بنائی تھی، مطلب عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو اس افواہ کو پھیلائی جا رہا تھا، اور تیسرا گروپ وہ تھا جس کو اس افواہ پہ ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تہمت 100% جھوٹی ہے، خود سے بنائی گئی ہے، اس میں ذرا سی بھی سچائی نہیں ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام خود کلیئر کیا، خود گواہی دی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ریئیکشن دیا اور سلول کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔